बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इमरान खान ने अपनी हालिया तकरीर में बाज़ सख्त बातें, तल्ख़ बातें की और शहबाज गिल के वाक़े की वजह से ग़ालिबन वो काफ़ी हद तक उनके अंदर नाराज़गी नज़र आती थी और वाक़या भी नाराज़गी वाला है। शहबाज गिल आज उसको ले जाया गया पार्लियामेंट लॉजेस में और वहाँ पे उसके कमरे से कोई पिस्टल वगैरह बरामद की गई जो उसने कहा कि मेरी नहीं है। और ये आम तौर पे होता है कि कोई नारकोटिक्स या वेपन वगैरह रखवा दिया जाता है। अगर किसी को पुलिस पकड़ना चाहे, किसी को ज़लील करना चाहे तो ये काम पुलिस आम करती है। मैं ये इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि ये निज़ाम और ये निज़ाम को चलाने वाले जो PDM की पार्टियाँ हैं, ये अब इतने घटिया हथियारों पे, इतने घटिया तौर तरीक़ों पे उतर आए हुए हैं कि इनका यानी आम तौर पे जो तौर तरीके होते हैं कि जी आप इनको कानूनी तौर पे निपटाएं वगैरह, वो लगता है कि इनके सामने अब वो बेकार हैं। या तो एक खौफ की फ़िज़ा है जिसमें कि अदालतें भी साथ हैं, जिसमें पुलिस, FIA अदारे सारे साथ हैं और किसी को कोई खौफ नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा या उसको कोई सज़ा होगी, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक तो मुल्क का नुकसान हो रहा है और दूसरी बात ये कि इसके नताइज अच्छे होंगे नहीं। बात आगे चलती, आगे करते हैं। वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में ही जब वो खड़े थे तो वहाँ पे ग़ालिबन किसी जर्नलिस्ट ने या किसी ने सवाल पूछा शहबाज गिल से कि इमरान खान ने कहा है कि आपके ऊपर जिनसी असॉल्ट हुआ है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो उसने बरमला कहा कि जी हाँ, ये दुरुस्त है। ये इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है। ये किस्सा इससे पहले हामिद मीर बड़े वसूख से कह चुके थे और उसी को सुनने के बाद दूसरे लोगों ने कहा। उस पे इसी बात को दोहराया जमील फ़ारूकी ने, और जमील फ़ारूकी जो कि बोल TV का एक एंकर है, उसको गिरफ़्तार कर लिया कराची से, फिर उसको अब इस्लामाबाद ला रहे हैं और उसका भी मार मार के बुरा हाल किया हुआ दिखाया उन्होंने। इसमें कैमरे में उसकी गर्दन के ऊपर मार के निशान हैं और उसने कहा जी मेरे कपड़े उतार के बरहना करके मुझे मारा गया है। ये इस तरह के वाक़यात हमने पहले नहीं देखे, लेकिन ये अवाम के गम और गुस्से को बढ़ा रहे हैं। मीडिया के गले पे पाँव रख दिया। जो सच बोलने लगा जर्नलिस्ट, उसके बुलिया बिगाड़ दिया मार के, कुछ भाग गए। ये इतना जुल्म ये चल नहीं सकता। जुल्म की अंधेरी रात ने छटना है हर हालत में, हर हालत में। अब आ जाते हैं हम इमरान खान की उस तकरीर की तरफ जिसकी लिंकेज इन चीज़ों से है। इमरान खान ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों पे। 25 मई उससे अगर आप शुरू हो जाएं और फिर आप झूठे मुकदमे बना रहे हैं और फिर इमरान खान की अपनी ज़ात के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, इतनी बड़ी बेगैरती, इतनी बड़ी बेशर्मी, और फिर यानी बड़ी वाज़ेह बात है कि इसमें दहशतगर्दी वाली बात ही कोई नहीं। ख़ुद PDM के लोगों के 70,000 ऐसे बयानात हैं जहां वो धमकियां दे रहे हैं लोगों को, और इसमें धमकी भी नहीं थी, इसमें कानूनी चाराजोई की बात थी जो इमरान खान ने की। और इसी को देख लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालात देखिए कि उन्होंने उसको तौहीन अदालत का केस बना लिया। यानी यूं लगता है कि सारा निज़ाम ये एक छतरी के नीचे आ गया है जो PTI के ख़िलाफ़, और उस सारी छतरी में जितने भी लोग उस साए में खड़े हैं उनका काम एक ही है कि हमने PTI को किसी न किसी तरह ख़त्म करना है, इमरान खान को ख़त्म करना है। इमरान खान ने अपनी तकरीर में फिर ये कहा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं इससे मुल्क का नुकसान होगा। पहली बात तो ये कि PTI एक ऐसी जमात है जो चारों सूबों में जिसका होल्ड है, चारों सूबों में मौजूद है।
یہ ضمانت ہے اس فیڈریشن کے اکٹھے رہنے کی، آپ اس کو توڑ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں دیوار میں لگائیں گے، دیوار کے ساتھ لگائیں گے، تو پھر یہاں پہ حالات بگڑیں گے، اور بگڑیں گے ایسے جیسے کہ سری لنکا میں ہوئے تھے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی کھڑا ہو جائے گا ایک مقدمہ لے کے کہ جناب ملک کو توڑنے کی بات کی ہے، ملک کو جو حکومت ہے اس کو دھمکیوں کی بات کی ہے، اب 2-3 اور دہشت گردی کے مقدمے بن جانے چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے اسی طرح اپوزیشن میں اگر کل ان کی باری آ جاتی ہے تو کیا حال ہوگا؟ کیا ملک میں ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جائے؟ اب یہاں پہ سوچنے کی بات اور دیکھنے کی بات ہے۔ کل رات جب یہ کہا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، تو پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ عمران خان کی رہائش گاہ پہ پہنچ گئے، اپنے خواتین نے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے اٹھائے ہوئے، نوجوان، بوڑھے، ہر طرح کے لوگ، اور ان سے میڈیا والے سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے۔ اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری جان قربان ہے، ہم اگر خان کو کچھ ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جان قربان کر دیں گے لیکن اس کا دفاع کریں گے۔ سو پہلی چیز تو یہ حکومت کو دیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ریڈ لائن جس کی بات وہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہاتھ لگانا ایک ریڈ لائن ہے، اس کے بعد عوام کا غم و غصہ ہوگا، تو یہ چیز واضح ہے کہ عوام اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، جس طرح کہ اس کے گھر کے باہر انہوں نے پہرا دیا۔ دوسری طرف جو چاروں صوبوں میں اس کے ہولڈ کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 13 پارٹیوں نے مل کے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا کراچی میں، اور آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ہولڈ نہیں تھا کراچی میں، پی ٹی آئی ایک بھی سیٹ نہیں جیتتی تھی۔ پھر 2018 کے الیکشن آئے اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ کچھ سیٹیں جیتیں، اور اس کی وجہ سب لوگ یہ قرار دے رہے تھے کہ چونکہ ایم کیو ایم تقسیم ہو گئی ہے، پاک سرزمین پارٹی بن گئی ہے، ایم کیو ایم کے اپنے دھڑے جو ہیں وہ تھوڑے الگ ہو گئے، ایک ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی، ایک ایم کیو ایم لندن بن گئی، تو اس وجہ سے ایم کیو ایم کی کچھ سیٹیں ہاتھ سے نکل گئیں۔ لیکن اب تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اب تو ایم کیو ایم کا آدمی کھڑا کیا محیط انور، اور اس کو سپورٹ کرنے والے یہ 13 جماعتیں ساری تھیں، اور جس بری طرح ہارے ہیں ان کو تو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ جو سمجھ نہیں رہے یہ لوگ کہ یہ ساری پارٹیاں جو 13 کی 13 ہیں، یہ ریجیکٹڈ پارٹیاں ہیں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ کرپٹ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں صرف اپنی اولادوں کے لیے۔ یہ نظر آتا ہے سب کو، اب یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کے اثاثے باہر ہیں جو نظر آتے ہیں لوگوں کو۔ اور یہ جو تماشا بنا ہوا ہے کہ یہ روز ایک پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی الزام سچا نہیں ہے، اور اس الزام کی بنیاد پہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے۔ لے دے کے پھر توشہ خانہ پہ آ جاتا ہے، اور توشہ خانہ کا کیس کھولا جائے تو میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی وغیرہ جنہوں نے جو حقدار نہیں تھے وہ بھی وصول کرتے رہے وہاں سے BMW گاڑیاں، اور زرداری صاحب کے تو کیا کہنے۔ تو یہ تو پھندا آ جائے گا ان کے گلے، اور آنا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو یہ سمجھ نہیں رہے کہ آج عوام کہاں پہ ہیں، اور عوام میں سپورٹ کتنی ہے۔ یہ عوام کی یلغار اگر ایک دفعہ چل نکلی تو اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ یہاں گولی نہیں چلائی جا سکتی۔ میرا تجربہ ہے، میں نے لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ایجیٹیشن ہوئی تھی، اس میں میں نے دیکھا تھا لوگوں نے فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں مارنا چاہتے، ہم کیوں ماریں، ہم استعفیٰ دے دیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے کہ جن لوگوں کے دفاع کے لیے ہم جانیں دیتے ہیں، ہم اب ان کی جانیں ہم لینا شروع کر دیں۔ سو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس معاملے کو سلجھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک روش پکڑی، آپ نے غلیظ اور گندی روش
کنفرنٹیشن کی، جھوٹے مقدموں کی، خوف و ہراس پھیلانے کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی منزل تک پہنچا دے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو ایک ایسے اندھے کنویں میں گرائے گی جا کے جہاں سے آپ نکل نہیں سکیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج الیکشن ہوں تو عمران خان سویپ کرے گا، الیکشن نہ ہوں تو عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں، وہ جیل سے اگر کہے گا کہ کل بازار بند ہوں گے تو بند ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کل جیل سے یہ کہتا ہے کہ سرکاری دفاتر بند ہوں گے، ان میں کوئی نہیں جائے گا، تو کوئی نہیں جائے گا۔ یہ حالات یہاں تک آ چکے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ حکومت کو حقیقی چیزیں نہیں بتاتی۔ حکومتی ارکان جو کچھ سننا چاہتے ہیں، ان کے کان ان کو وہ جا کے کہانیاں بتاتے ہیں، جس سے ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ باہر حالات کیا ہیں، باہر دنیا کتنی نفرت کر رہی ہے ان سے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے مقدمے یہاں پہ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، لیکن یہ عوام جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ مقدمے بنتے نہیں ہیں۔ یہ آپ کے غلیظ، گندے اور بدماش ذہن کی خرافات ہیں، پیداوار ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خاموش وزیر اعظم نااہل، جس کو کوئی پتہ نہیں، چھپا ہوا ہے کہیں پہ، اور پکڑا دیا سارا کچھ ایک منشیات فروش کو، وہ بیٹھ کے بدماشی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سوچنے والی ہے۔ اگر آپ، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی دانشور، جو بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی رول پلے کیا جا سکتا ہے، کوئی معاملات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ کریں، ورنہ یہ سارا کچھ ایسی نہج پہ چلا جائے گا جہاں بہت مشکل ہوگا اس کو کنٹرول کرنا۔ کیونکہ آج عوام کے جو اندر جو شعور ہے، جس طرح ان کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ بڑا، میں اس کو ایک بڑا تاریخی اور ایسا واقعہ سمجھتا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اپنے وہم و گمان میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو اس پہ بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ جرنلسٹ کو مارنا اور یہ رسمیں نہ پیدا کریں، ورنہ ان لوگوں کو بھی ادھیڑ دیں۔ کہ ابھی یہ بات چیت کر رہے تھے، میں نے سنا احسن اقبال کا، کہ وہ جو پنجاب حکومت کر رہی ہے وہ یہ ہے وہ ہے، تو جو تم لوگ کر رہے وہ کیا ہے؟ یہ آئین ہے؟ تو جب تک آپ درست نہیں ہوں گے، دوسری جگہوں پہ یہی کچھ ہوگا۔ عوام بدلہ لے لیں گے، اگر کسی اور نے کچھ نہ کیا تو عوام کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بہت برا وقت آ رہا ہے، بہت ہی گمبھیر وقت آ رہا ہے، جس کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر انجام اور نتیجہ سامنے ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔